नाज़रीन, मैसिव एस्केलेशन सामने आ रही है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल की जो बड़ी कंपनीज हैं, जो उनकी इंडस्ट्रीज हैं, उनको फौरी तौर पर खाली करने का ऑर्डर दिया है अक्रॉस द रीजन। जहां जहां पर अमेरिका और इजराइल की कंपनीज और इंडस्ट्रीज मौजूद हैं, उनको ईरान ने वार्निंग दी है चंद घंटों की। अगले चंद घंटों के अंदर ईरान इन इंडस्ट्रीज के ऊपर जो अटैक करने जा रहा है। कल ईरान की जानिब से यह लिस्ट जारी की गई थी कि हम इन टारगेट्स को जो है वो निशाना बनाएंगे, और कल से ही खलबली मच गई थी, और अब ईरान ने चंद घंटों का अल्टीमेटम जो वो दिया है। ये इस जंग के अंदर सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट वाकया है। वो कैसे? क्योंकि ये जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो कंपनीज हैं, ये अमेरिका की सबसे बड़ी कंपनीज हैं। ये उनकी मईशत और उनकी जो टेक्नोलॉजी है उसका बैकबोन है, और रीजन के अंदर जो अमेरिकी मिलिट्री मशीन ऑपरेट कर रही है वो इन कंपनीज के साथ कनेक्टेड है, इंटीग्रेटेड है। बज़ाहिर इनका कोई लेना देना नहीं है मिलिट्री के मामले से, यानी ये टेक्नोलॉजी की कंपनीज हैं, ठीक है ना, इनका कोई लेना देना नहीं है मिलिट्री के साथ, लेकिन ये इंटीग्रेटेड हैं इजरायली मिलिट्री के साथ भी और अमेरिकी मिलिट्री के साथ भी। जो इंटेलिजेंस ऑपरेशन है, जो सर्विलेंस ऑपरेशंस हैं, और जो डायरेक्ट काइनेटिक अटैक्स हैं, वो इन्हीं कंपनीज के साथ जो डेटा है और सारा वो कनेक्टेड है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सारी सपोर्ट इन कंपनी से जब वो जाती है। तो ये बड़ी जो अमेरिका की चंद बड़ी कंपनीज हैं, उन सब की जब वो बात हो रही है, जो टेक्नोलॉजी का यानी जो डोमिनेंस है वो इन कंपनीज के पास है, और ज़ाहिर है कि उसी की वजह से इकोनॉमिक डोमिनेंस भी है, यानी जो मईशत है वो बहुत सारा पैसा जब वो ये टेक्नोलॉजी की कंपनीज ही कमा कर लेकर आती है ना, तो ये मईशत की भी बैकबोन है और ये टेक्नोलॉजी की भी बैकबोन है, और अमेरिकी मिलिट्री मशीन के साथ ये इंटीग्रेटेड हैं। इनको हिट करने का मतलब यह है कि बहुत बड़ा वाकया है, एक टर्निंग पॉइंट वाकया है, और एक तो अमेरिकी मिलिट्री मशीन के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और उनकी मईशत के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, और उनकी टेक्नोलॉजी के लिए बड़े प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। अब मसला यह है कि ये तो अक्रॉस द रीजन है, और अब ईरान ने कह दिया कि हम चंद घंटों में अटैक करेंगे, तो दैट मीन्स कि वो कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने जिस टारगेट की बात की है उस पर जब उन्होंने अटैक किया है। और अब इनके लिए मसला यह भी पैदा हो गया है कि ये सारी अनसेफ हो गई हैं, यानी ये तो कंपनीज है ना, जैसे आप मल्टीनेशनल कंपनी में लोग काम कर रहे हैं, ये तो उसी तरह की कंपनीज है। तो ये कोई बेसिस नहीं है कि जहां पर एयर डिफेंस लगा हुआ है और अंदर फौजी बैठे हुए हैं, ये मामला बिल्कुल डिफरेंट है। तो यहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, सारे कल से बहुत सारों की इवैक्यूएशन जब वो शुरू हो गई होगी, और अब तो चंद घंटे हैं, और वैसे भी अब ये कंपनीज है वो शायद सेफ ना रहें, क्योंकि ईरान ने तो एक अल्टीमेटम जारी किया हुआ है, तो कौन जब वो यहां पर काम करना चाहेगा। तो ये बहुत बड़ा मसला सबके लिए पैदा हो जाएगा। तो ये एक बड़ी मिस कैलकुलेशन है जो की गई है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से। वो अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे कि ईरान इस हद तक जा सकता है। जैसा कि कुछ देर पहले रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जेई लेवरोव, जो कि दुनिया के लॉन्गेस्ट सर्विंग डिप्लोमेट हैं, उन्होंने कहा है कि घमंडी ताकतों ने ये सोचा कि वो बहुत जल्दी ईरान को फतह कर लेंगे, बहुत जल्दी ईरान को लिपेट लेंगे, और अब उनको लगता है कि नहीं, ये हमारी सबसे बड़ी गलती थी। अग्रेसर्स थॉट के स्विफ्ट ईरान कॉन्केस्ट नाउ थिंक्स इट वाज अ मिस्टेक, कि वो कॉन्केस्ट कर लेंगे, फतह कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे ईरान को, ठीक है ना, ये इनको लगा था बहुत जल्दी जल्दी हम कर लेंगे। अब इनको लगता है कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। आप अंदाजा करें कि ये हर लिहाज से एक मिस्टेक है। अगर ये अपने अहदाफ में कामयाब हो भी जाते, अगर ईरान डिस्टेबलाइज हो भी जाता और यहां पर कोई खाना जंगी हो भी जाती, तो भी आप देखिए कि ये अमेरिका के लिए कितना उसके मफादात के खिलाफ है। कैसे पूरा पर्शियन गल्फ और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ तो वैसे भी डिस्टेबलाइज हो ही जाना था। जब यहां पर तरह तरह की मिलिशियाज एग्जिस्ट करती हैं, तो क्या पता कि वहां से कौन ड्रोन चला रहा है। अफगानिस्तान और इराक के मामले में ये मसला नहीं था कि वहां कोई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ है जिससे दुनिया की इकॉनमी की कुंजी है, न ही लिबिया के पास ऐसा कोई ऑप्शन मौजूद था। तो यहां पर आप देखिए कि अगर यहां पर डिस्टेबलाइजेशन भी हो जाए तो डिफरेंट मिलिशियाज आ जाएंगी, तो वो ड्रोन चला रही हैं और फिर पायरेसी हो रही है, तो ये क्या करेंगे, और फिर बात किससे करनी है। तो ये तो हर लिहाज से एक एपिक ब्लंडर था जो किया गया ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, और अब वो इस बात को भुगत भी रहे हैं, और अब ये जंग पता नहीं किस डायरेक्शन में जाएगी। अच्छा, तो अब जनाब अली साथ ही ईरान ने 56th वेव जो वो फायर कर दी है। बहुत तेजी के साथ ईरान के हमले जब वो जारी हैं। अभी कुछ देर पहले उन्होंने 55 जो वेव है उन्होंने फायर की, और अब ये 56th वेव जब उनकी जानिब से फायर की गई है, और इसमें उन्होंने जो टॉप कमांडर्स हैं उनके बंकर्स को निशाना बनाया।
جو اسرائیل کی صدرن کمانڈ ہے اس کے جو بنکرز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, کی اسٹریٹجک فیسلٹیز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے, جو اسلحہ فیکٹریز ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور علی لاریجانی نے میسج بھیجا ہے OIC ورلڈ کے نام, OIC ممالک کے نام میسج بھیجا ہے کہ حملہ ہمارے اوپر ہوا ہے اور اس وقت ایران جب وہ اکیلا لڑ رہا ہے تو آپ کا سٹانس کیا ہے, آپ کس کی سائڈ پر کھڑے ہیں, کیا آپ امریکہ اور اسرائیل کی سائڈ پر کھڑے ہیں یا پھر آپ ایران کی سائڈ پر کھڑے ہیں. اور ایران کے فارن منسٹر نے یہ کہا ہے کہ نیبرنگ کنٹریز کی جو سوائل ہے وہ ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے, سینکڑوں بچے یہاں پر مارے جا چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کیا اس چیز کو انکریج کیا جا رہا ہے, مطلب جب آپ اپنی سوائل دے رہے ہیں اور ہمارے ہاں تو بچے مارے جا رہے ہیں تو پھر کیا آپ اس عمل کو جو وہ انکریج کر رہے ہیں. اور جرمنی کے جو فارن منسٹر ہیں اور اس کے ساتھ ابھی جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں ان کی بڑی اہم سٹیٹمنٹ آ رہی ہے. انہوں نے کہا دس از ناٹ اے نیٹو وار, یہ نیٹو کی جنگ نہیں ہے, نیٹو سے تو پوچھا ہی نہیں گیا تھا اب نیٹو کیوں آیا آپ کی مدد کو. اور انہوں نے کہا کہ ٹرمپ صاحب آپ یہ یورپ کی بنچ آف نیوی یہ لے کر کیا کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس دنیا کی سب سے بڑی طاقتور نیوی ہے, بلو واٹر نیوی. بلو واٹر نیوی اس وقت دنیا میں اگر کسی کے پاس ہے تو وہ صرف اور صرف امریکہ ہے, اور دنیا میں کسی کے پاس بلو واٹر نیوی نہیں ہے. وہ نیوی جو اپنے بارڈر سے دور جا کر باقی دنیا میں آپریشن کر سکے, یہ اس سے پہلے برطانیہ کے پاس تھی, اس سے پہلے فرانس کے پاس تھی, اس سے پہلے اسپین کے پاس تھی, اب صرف امریکہ کے پاس ہے دنیا میں. تو وہ کریں آپ کے پاس اتنی طاقتور نیوی ہے, آپ کو یہ ہماری کمزور سی نیوی آپ لے کر کیا کریں گے جو آپ کی اتنی طاقتور نیوی نہیں کر سکی, تو آپ ہمیں کیوں مشکل میں ڈال رہے ہیں. ہماری نیوی جا کر جب وہاں پر کیا کر لے گی, جرمنی کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے. تو صورت حال ہو گئی ہے وہاں پر بڑی خراب. اور ٹرمپ کہہ رہا ہے ہم نے یہ تباہ کر دیا وہ تباہ کر, او بھائی یہ معاملہ ہی نہیں ہے کہ کیا تباہ کر دیا. معاملہ یہ ہے کہ ایران کوئی روایتی جنگ تو نہیں لڑ رہا کہ وہ براہ راست جو امریکی جیٹس ہیں ان کے سامنے اپنے جیٹس لے آیا, براہ راست امریکی فوجیوں کے سامنے اپنی فوجیں لے آیا. نہ ہی اس نے یہ اس طرح سے جنگ لڑنی تھی, نہ ہی وہ اس طرح سے لڑ رہا ہے. اور جو اس سے پہلے امریکی صدور ہیں جنہوں نے اس جنگ کو ہمیشہ ریفیوز کیا اسرائیلی پریشر کے باوجود, وہ اس لیے نہیں کہ ایران کو بہت طاقتور تھا اس وقت بھی کہ ان کے پاس بڑے ہتھیار تھے اور وہ کوئی ایسا دو بدو جنگ امریکہ سے لڑ سکتے تھے, نہیں, ان کے پاس یہی آپشنز تھے. اے سیمیٹریکل وارفیئر, سب سے بڑا آپشن اسٹریٹ آف ہرمز. اوباما کو پتا تھا, بش کو پتا تھا, بائیڈن کو پتا تھا کہ یہ نہیں کھلوا سکتے ہم. تو وہ آپ دیکھیں گے انہوں نے کیا کسر چھوڑی ہے OIC ملکوں کو تباہ کرنے میں, لیکن ادھر نہیں آئے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی. تو آج ہم بڑا ایک اسپیشل آرٹیکل بھی آپ کے سامنے رکھیں گے جو امریکہ کے بڑے میگزین کے اندر شائع ہوا ہے کہ کس طرح وہ جنگ جس کے اوپر کئی سالوں تک سب نے خبردار کیا, تمام امریکی صدور اس کو ریجیکٹ کرتے رہے, اور آخر کار ٹرمپ نے آ کر اس کو گلے لگا لیا. اور یہ جنگ اب بالکل امریکہ کے گلے پڑ چکی ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ وہ اسٹریٹ آف ہرمز کو جب کھلوا سکیں. اور جو ورلڈ اکانومی ہے وہ دن بدن اس کی حالت بدتر ہوتی چلی جائے گی, یعنی کہ امریکی اکانومی کی. اب جناب علی سب سے پہلے تو آپ دیکھیں نا کہ IRGC نے کہا ہے کہ امریکن انڈسٹریل جو فیسلٹیز ہیں ان دا ریجن اس کو فوری طور پر ایویکویٹ کیا جائے. ہم وارننگ جاری کر رہے ہیں, اور تمام ملکوں کے اندر یہ ہیں, یہ جارڈن میں بھی ہیں, باقی ملکوں کے اندر بھی ہیں, یہ ہر ملک ہے. ہم کون سی کمپنیز کی بات کر رہے ہیں, ہم اوپن AI کی بات کر رہے ہیں, ہم انویڈیا کی بات کر رہے ہیں. یہ جو ٹاپ کمپنیز ہیں جو ٹریلینز آف انویڈیا کی مالیت کتنی ہے, ٹریلینز آف ڈالرز. اسی طرح باقی ان کی یہ ویلیو ہے جو سب سے بڑی ان کی ٹیکنالوجی بنا رہی ہیں, جو سب سے بڑا AI کا انفراسٹرکچر بنا رہی ہیں, ہم ان کمپنیز کی بات کر رہے ہیں. ان کو وارننگ جب جاری کی گئی ہے, یہ بہت بڑا واقعہ ہے. مطلب آج تک تاریخ میں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ یہ کمپنیز انڈر اٹیک آئی ہوں. تو ایران نے کہا بھائی نکلے. وی ارج ریزیڈنٹس کہ وہ ان فیکٹری سے جب وہ دور دور رہیں, بالکل ان فیکٹریز کے جب وہ قریب نہ جائیں. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے, یعنی اب ان تمام ملکوں کے اندر آرڈر کون جاری کر رہا ہے, ایران. اور ان دا کمنگ آورز دیز انڈسٹریز ول کم انڈر اٹیک. ذلت ہمیں شکست ہے. اب مطلب اندازہ کریں کہ امریکہ کی یہ ٹاپ کمپنیز, اور ایک وارننگ ادھر سے دی جا رہی ہے کہ اگلے چند گھنٹوں میں ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں. کوئی سوچے بھی صحیح نا, کوئی سوچے بھی صحیح تو امریکہ اس کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے. اور یہاں پر ایران کہہ رہا ہے کہ ہم چند گھنٹوں میں یہ حملہ کرنے جا رہے ہیں, یہاں سے نکلیں. یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ ایران ایک اور میسج بھی دے رہا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ایران کے اندر جو بھی ٹارگٹس ہٹ ہو رہے ہیں اس کے جواب میں وہ ویسے ہی ٹارگٹس ہٹ کر رہا ہے. ایران کا جو سپیس انفراسٹرکچر ہے
اس کو ہٹ کیا گیا ہے, ڈفرنٹ فیکٹریز کو ہٹ کیا گیا ہے, اس کی جو ٹیکنالوجی سے متعلق جو بھی ریسرچ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا. تو بدلے میں ایران ان کو بھی نشانہ بنا رہا ہے, ان فیکٹریز کو. اور پھر ان کا کام یہ میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ وہ ملٹری کے ساتھ لنک ہیں, جتنا بیسز کام کر رہی ہیں اتنا یہاں سے بھی ہیلپ ہو رہی ہے. اور غزہ کے اندر جو ساری اے آئی استعمال ہوئی ہے وہ ان تمام کمپنیز کے اوپر بار بار الزامات لگتے رہے ہیں کہ انہوں نے اے آئی ساری دی ہے وہاں پر, اور اسی کے ذریعے ٹارگٹ جو ہے وہ سلیکٹ ہوئے ہیں اور پھر ان پر اٹیک ہوتا رہا, اور یہ کمپنیز جو ہے وہ ڈینائی کرتے رہی. تو ایران ایک تو اس کا جواب دے رہا ہے کہ جو ہمارا بینک پر اٹیک ہوا تو بینک پر جواب دیا, ان کی ٹیکنالوجی کی کمپنیز پر اٹیک ہوا تو ان کی ٹیکنالوجیز کی کمپنیز پر اٹیک ہوا. پھر ملٹری کے ساتھ لنک جو کوئی بھی ہے وہ انڈر اٹیک ہے. اور اگلی بات یہ ہے کہ ایران اس کے ساتھ یہ میسج دے رہا ہے کہ اگر اس کے آئل پر اٹیک ہوا تو پھر بغیر ہیزیٹیشن کے وہ آئل پر اٹیک کرے گا, کیونکہ ایران کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز اس کا آئل ہے. ایران اگر آج تک سینکشنز افورڈ کر پا رہا ہے تو وہ اپنے آئل کی وجہ سے, کیونکہ آئل وہ بیچ رہا ہے, اور اگر اس کے آئل کا انفراسٹرکچر تباہ کر دیا جاتا ہے تو پھر وہ فوری طور پر اتنی زیادہ ایکسپورٹس نہیں کر سکے گا, اس کو کافی سال چاہیے اس انفراسٹرکچر کو بنانے کے لیے. اور امریکہ اور اسرائیل کا پورا ارادہ ہے کہ یا تو وہ آئل ان کے قبضے میں آ جائے یا پھر وہ اس کو تباہ کر دیں. تو اس کے جواب میں ایران یہ بتا رہا ہے اس طرح کے ٹارگٹس ہٹ کر کے کہ اگر ہمارے آئل پر حملہ ہوا تو ہم بالکل ہیزیٹیٹ نہیں کریں گے, اور سارا جو انفراسٹرکچر ہے آئل کا اس کو نشانہ بنائیں گے. اس سے امریکہ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس سے امریکہ کو مسئلہ یہ ہے کہ امریکی ڈالر تو اسی بات پر کھڑا ہوا نا کہ یہ ان ملکوں کا معاہدہ ہے کہ ہم آئل جو ہے وہ ڈالر میں بیچیں گے, اور یہاں پر جو ٹریلینز آف ڈالرز کی بزنس ایکٹیویٹی جنریٹ ہو رہی ہے وہ سارا پیسہ امریکی اسٹاک مارکیٹ کے اندر جا رہا ہے, امریکی اکانومی کے اندر جا رہا ہے. تو وہ ٹریلینز آف ڈالرز فارغ ہو گئے, ڈالر فارغ ہو گیا. ابھی آپ صرف یہ اندازہ لگائیں کہ یہ اسٹریٹ آف ہرمز بند ہوا ہے اور کس طرح سے ان کی اکانومی ہل گئی ہے. اگر یہاں سے انرجی ریسورسز مکمل طور پر ختم ہو جائیں یا 10-15 سال کے لیے ختم ہو جائیں تو پھر جو ورلڈ اکانومی ہے اور امریکی اکانومی ہے اس کی کیا حالت بنے گی؟ ابھی تو یہ عارضی سا بند ہوا ہے نا, ابھی تو ریزرو پڑے ہوئے ہیں دنیا کے پاس, اور ان کی حالت کیا بنی ہوئی ہے. تو یہاں کا اگر انرجی ریسورسز ویسے ہی تباہ کر دیے جائیں تو پھر دنیا کی اکانومی کی حالت کیا بنے گی, اور امریکی اکانومی یہاں سے ٹریلینز آف ڈالرز ان کو جاتے ہیں. تو یہ ایک ایپک بلنڈر ہے جو بہرحال ٹرمپ انتظامیہ کی جانب سے کیا گیا. تو ایران یہ میسج دے رہا ہے کہ بھئی ہم بالکل جو ہے وہ ریسٹرین نہیں کریں گے. ادھر ایران نے 56th ویو اور اسرائیلی جو ٹارگٹس ہیں سدرن کمانڈر میں نے آپ کو بتایا, رفائل جو فیکٹریز ہیں, رفائل ان کے موسٹ ایڈوانس, ان کے جو اسٹریٹجک سٹاک پائل پڑا ہوا تھا, رفائل کا اسٹریٹجک جو سٹاک پائل پڑا ہوا تھا اس کو نشانہ بنایا. آل عبید ایئر بیس کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے. اور ایران جب وہ اپنا ہر جو ویو فائر کرتا ہے وہ ویو کسی نہ کسی مرٹار کمانڈر کے نام کرتا ہے. تو یہ جو 56th ویو ہے انہوں نے قاسم سلیمانی کے نام کی ہے, بڑے کمانڈر ان کے, جن کے بارے میں خود ٹرمپ کہتا ہے کہ اگر قاسم سلیمانی آج ہوتے تو اسرائیل نہ ہوتا. تو سدرن ریجنل سپورٹ کمانڈ, رفائل فیکٹریز, آل عبید ایئر بیس, اور اس کے لیے انہوں نے پرسین گائیڈڈ میزائل استعمال کیے ہیں, خرم شیر, عماد, قدر میزائل, اور یہ سب 1 ٹن کا جو وار ہیڈ ہے اس سے زیادہ ہے. تو یہ بہت بڑے حملے انہوں نے کیے ہیں. یو ای کے اندر جو امریکی اسلحہ ڈیپو ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. اور جو اس سے پچھلی ویو تھی اس کی رپورٹ سامنے آ رہی ہے کہ اس میں کیا کیا ڈیمیج ہوا ہے. اسرائیلی میڈیا نے کنفرم کیا ہے کہ اس میں ڈیمیج بھی ہوا ہے, اس کے اندر کیجویلٹیز بھی ہوئی ہیں, اور تل اویو کے اندر بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. تل اویو کے اندر جو رشون لیزیون کا ایریا ہے یہاں پر 4 ڈیفرنٹ سائٹس کے اوپر میزائل آ کر گرے ہیں, اور بین گورین ایئرپورٹ ہٹ ہوا ہے. بین گورین ایئرپورٹ کی جو سراؤنڈنگ ہے وہاں پر 10 ایسی جگہیں ہیں جہاں پر میزائل آ کر گرے ہیں, اور کلسٹر جو میزائل استعمال کیے جا رہے ہیں ان کے ڈیفرنٹ جو بامز ہیں چھوٹے چھوٹے وہ بھی بین گورین ایئرپورٹ کے اندر اور 10 باہر والی جو سائٹس ہیں وہاں پر آ کر گرے ہیں. تو اشدود جو بندرگاہ ہے اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. بہت پاورفل ایکسپلوژنز جو ہے وہ اشدود میں, تل اویو میں یہاں پر سنے گئے ہیں. کلسٹر میزائل جو ہے وہ ان کے پاس اس کا کوئی چارہ نہیں ہے کہ یہ کلسٹر میزائل کو کیسے روکیں. اگر اس کو انٹرسیپٹ کرتے ہیں تو بھی وہ ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے چھوٹے چھوٹے بامز کے اندر, اور اگر وہ اس کو انٹرسیپٹ نہیں کرتے تو پھر وہ ڈائریکٹلی جا کر ہٹ کرتا ہے, اور اگر انٹرسیپٹ کرتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بامز میں جو وہ تبدیل ہو جاتا ہے. تو یہ ان کے لیے سب سے بڑا جو درد سر بنا ہوا ہے, اور ویسٹرن میڈیا کے اوپر یہ کافی رولا بھی ڈال رہے ہیں کہ جناب دیکھیں ہمارے پر کلسٹر میزائل استعمال کر رہا ہے. اچھا یہ کہہ کون رہا ہے؟ اسرائیل, جو ایک جینوسائڈ کر کے آیا ہے, فاسفورس بامز استعمال کرتا ہے,
جو دنیا کا سب سے ممنوع ویپن ہے. تو 142 کیجویلٹیز تازہ ترین ہوئی ہیں، یہ اسرائیلی جو ہیلتھ منسٹری ہے وہ یہ بتا رہی ہے، اور بہت زیادہ نقصان تل اویو میں اور باقی ایریاز کے اندر ہو رہا ہے، یہ وہ مان رہے ہیں. اسرائیل ایڈمٹس کہ ایران ریزیلینس دکھا رہا ہے اور اس نے جنگ کو وار آف اٹریشن میں تبدیل کر دیا ہے. وار آف اٹریشن مراد آپ کو پتا ہے تھکا دینے والی جنگ، جس میں کمزور فریق جو ہے وہ طاقتور کو آہستہ آہستہ ختم کرتا ہے. لیکن وہ اگر وہ وار آف اٹریشن کے اندر جنگ کو لے جائے تو یہ کمزور فریق کی فتح ہوتی ہے، کیونکہ جو طاقتور ہے وہ تو چاہے گا کہ وہ فوری جنگ کو لپیٹ لے. جیسے رشیا کے فارن منسٹر نے کہا کہ کیلکولیشن یہ تھی کہ فوری ایران کو لپیٹ لیں گے. وار آف اٹریشن میں جانا یہ طاقتور کی شکست سمجھی جاتی ہے. تو وار آف اٹریشن میں ایران لے گیا ہے اسرائیل اور امریکہ کو. اب یا تو یہاں سے وہ نکلیں گے یا پھر جنگ کرتے رہیں گے اور ڈیمیج ہوتے رہیں گے. اور اس کے علاوہ اربل کا جو علاقہ ہے عراق میں وہ بھی انڈر اٹیک آیا ہے، جس میں امریکی فیسلٹیز ہیں. اور جو تہران کے میئر ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ریجن کی جو سٹیبلٹی ہے وہ ڈیپینڈ کرتی ہے ایران کی سیکیورٹی کے اوپر. اگر ایران سیکیور سٹیبل نہیں ہے تو پھر کوئی بھی سیکیور اور سٹیبل نہیں ہے. اور جو میں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ اگر ایران ڈسٹیبلائز ہو بھی جائے تو آپ دیکھیں گے کہ وہ تو الٹا نقصان دہ ہے. آج اگر فرانس بات کر رہا ہے، اٹلی بات کر رہا ہے، تو کس سے بات کر رہا ہے؟ ایک گورنمنٹ موجود ہے تو اس سے بات کر رہا ہے نا. جب یہاں پر کوئی ہوگا ہی نہیں تو یہ کس سے بات کریں گے جا کر؟ اس لیے فرانس کو اس کی سینسٹیوٹی کا اندازہ ہے، اور وہ پچھلے 3-4 دنوں میں 2 سے 3 مرتبہ ان کی ایران سے بات ہوئی ہے. تو وہ یہ سینسٹیوٹی وہ سمجھ رہے ہیں کہ بھائی ایران ڈسٹیبلائز ہو بھی گیا تو ایک تو مائگریشن ہماری طرف آئے گی، اور یہ جو پرشین گلف ہے یہ مسلسل مکمل طور پر ڈسٹیبلائز ہو جائے گا. اس کو پھر کون آ کر جب سنبھالے گا؟ وہاں پر تو ملیشیاز ہوں گی، اور اتنا بڑا ایریا کیا بمنگ جب وہ کرتے رہیں گے. تو یہ ان کو اندازہ ہو رہا ہے. اور علی لہریجانی نے جو مسلم نیشنز ہیں ان کو پیغام بھیجا ہے اور ان کو کہا ہے کہ بھئی آپ دیکھیں گے ہمارے اوپر اٹیک ہوا، امریکہ اور اسرائیل نے ہمارے اوپر اٹیک کیا، اور یہ چاہتے تھے کہ ہمارے ملک کو مکمل طور پر ڈسمینٹل کر دیں، ہمیں لیبیا اور شام کی طرح جو وہ بنا دیا جائے. اور لیکن ان کو جواب میں بڑی مضبوط ریزسٹنس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، جو ایران جس طرح سے رسپونڈ کر رہا ہے. لیکن کوئی OIC ملک ایران کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا ہے. ہم اکیلے ہی اس اگریشن کا جب سامنا کر رہے ہیں. بلکہ حد تو یہ ہے کہ کچھ ملک اس بات پر ہمارے دشمن بن گئے ہیں کہ ہم نے امریکی بیسز کو کیوں نشانہ بنایا جہاں سے ہمارے اوپر اٹیک ہو رہے ہیں. تو انہوں نے کہا جو مرضی ہو ہم اس بات کو، اس راستے کو جاری رکھیں گے اور امریکہ اور اسرائیل سے لڑتے رہیں گے. آج آپ فیصلہ کریں اور ہمیں بتائیں کہ آپ کس سائیڈ کے پر کھڑے ہیں. کیا آپ ایران کی سائیڈ پر کھڑے ہیں یا اسرائیل اور امریکہ کی سائیڈ پر کھڑے ہیں؟ کیونکہ یہ 2 ہی راستے ہیں. تو آپ اندازہ کریں. دیکھیے بات صرف یہ ایک ہے کہ وہ ایک ایک کر کے ایک ملک کو تباہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ان کا بھی کنسنسس نہیں ہو پا رہا. کبھی عراق میں ان کو 100 مسائل ہیں کہ فلاں وہ تھا، بشار الاسد میں ان کو 100 مسائل ہیں، قذافی میں ان کو 100 مسائل ہیں، اب ایران میں ان کے 100 مسائل ہیں. اچھا ایران کی گورنمنٹ ایسی ہے، ایران میں یہ آزادی نہیں ہے، ایران میں فلانا ہے. ایک ایک کر کے وہ ایک ملک کو تباہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور ہر ملک کے حوالے سے ان کا اپنا بیانیہ ہے. لبنان پر آج وہ گھسے ہوئے ہیں، وہاں پر اپنا بیانیہ ہے. غزہ میں گھسے ہوئے ہیں، اپنا بیانیہ ہے. ویسٹ بینک میں گھسنے کا، آکوپیشن کرنے کا اپنا بیانیہ ہے. یمن پر بمباری کرنے کا اپنا بیانیہ، اور ایران جیسے ایک سویلائزڈ ملک کو تباہ کرنے کا بیانیہ اپنا ہے. اور ان کا کنسنسس ہی نہیں ہو پا رہا. وہ 4 چوتھی تیسری 5ویں صدی کی سوچ لے کر، کریزی آئیڈیاز لے کر مڈل ایسٹ میں ادھم مچا رہے ہیں، اور ان کا بھی کنسنسس ہی نہیں ہو رہا. تو عارضی طور پر ایک مصلحتاً بھی یہ اکٹھے ہونا چاہیں تو ہو سکتے ہیں. تو یہ سوال پوچھا ہے علی لہریجانی نے. اور جو اسپین کے بڑے اداکار ہیں جو آسکر کے اندر شریک ہوئے، انہوں نے وہاں پر فلسطین کے لیے آواز اٹھائی اور ایران کے لیے کہا کہ نو وارز، مطلب تنقید کی. انہوں نے کہا کہ ایران کے اوپر جنگ جو ہے وہ مسلط کی گئی ہے. جرمنی، ناٹ اے نیٹو وار، جرمنی ریجیکٹس ٹرمپ ہرمز کوalition. ہم تو اس کا حصہ نہیں بنیں گے، یہ کوئی نیٹو کی جنگ